सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका और रूस, जी हाँ, और यूरोप एक ख़तरनाक जंग की तरफ जा रहे। अमेरिकन सदर के बयानात और फिर रूस की तरफ से एटमी हमले की धमकी। इस वक़्त यूरोप और अमेरिका के लोग सोच में पड़ रहे हैं कि वाक़ई ये एटमी जंग होने वाली है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। सर, ये जो नया बयान दिया है अमेरिका के सदर ने, उसके बाद तो खलबली मच गई है यहाँ पे। ये सही बात है मुबारक साहब। ट्रंप जो है उसकी उसकी जो यानी अंदर जहन में क्या क्या है वो आप देख लें कि जब से आया है तो अमन के लिए वो कह रहा था कि मैं जंग नहीं होने दूंगा, सारी जंगें मैं बंद करूंगा। यही इलेक्शन का उसका वो था, एक टॉपिक था। लेकिन आने के बाद किस तरह उसने वो स्विच ओवर किया है इधर उधर। गजा में देख लें, अभी तक मार पड़ रही है, वो जंग बंद नहीं हुई। ईरान के ऊपर खुद जाके अटैक इसने कर दिया, हालांकि इसका कोई काम नहीं था, वो इसराइल और उसकी जंग थी आपस में। तो अभी जो ये धमकियां जो मारता जा रहा है तो लोग अभी मानते नहीं है मुबारक साहब। अभी दुनिया चेंज हो गई है। आप देखें चाइनीज एक सुपर ताकत बने हुए हैं, रशियंस ऑलरेडी एक आप कहें कि दफाई लिहाज से एक सुपर ताकत है। उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा एटम बम्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो भी है। और सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे एक दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत थी, आज भी है। उसको धमकी देना तो वो नहीं मानेंगे ना। उसका जो गवर्नमेंट का आप कहें कि जो अखबार है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, उसकी जो एडिटर है उसने कल बड़ी सख्त बयान दिया है। वो एक्चुअली पुतिन के अल्फाज थे कि अगर अभी अभी वक्त आ गया कि शायद रशिया भी एटमी हमला करेगा। अगर अमेरिका इस तरह धमकी देता है तो सबसे पहले हम अमेरिका के ऊपर एटमी हमला करेंगे। और उसने ये बोला कि हमारे जो मिसाइल जाएंगे एटमी, उनको पता भी नहीं लगेगा और हमारे एटम बम उनके अमेरिका के ऊपर गिर जाएंगे। यूरोप जो है वो चूंकि यूक्रेन रोज मार खाता जा रहा है और धड़ाधड़ मार खा रहा है। ये 2-4 दिनों के अंदर इतनी मार उसने खाई है कि वो कहते हैं कि तकरीबन आधा यूक्रेन जो है वो रशियन अभी ग्रिप में आने वाला है। और इसके बाद दारुल हुकूमत आ गया तो ये ऑटोमेटिकली ये फॉल डाउन इसका हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यूरोप ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, हमें हथियार दो, वरना हमारा ये तो हमारे बॉर्डर पे आने वाला है, रशिया भी हमारे ऊपर भी ऑक्युपाई कर लेगा, हमें भी कर लेगा। तो उसने कल बिल साइन किया कि हम यूरोप को वो मिसाइल देंगे और वो आगे फिर यूक्रेन को देंगे। ये पहले यूरोप को देंगे, वो आगे देंगे। वो किधर देंगे, उनके पास आएंगे तो इसके पास आएंगे तो इतनी देर में तो ये जो जिस तरह रशियन जो है वो चढ़े हुए हैं इनके सर के ऊपर। और पुतिन ने ये हुक्म दिया है, कल एक जनरल का बयान था उनका कि पूरे यूक्रेन को ऊपर कब्जा कर लो ताकि ये हमेशा की जो सरदर्दी है हमारे लिए खत्म हो जाए। और इस पूरे ऑक्यूपेशन में चाइना, आपको पता है कि उधर कहते हैं कि चाइनीज जो है वो उधर ताइवान को कब्जा करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। चारों तरफ उन्होंने ताइवान के समुद्र में घेरा डाला हुआ है ताइवान के ऊपर, और वो एक साइजी ताइवान कर रहा है। तो इधर ये फटेबाजी चल रही है। वजीर खारजा रशिया का बैठा हुआ है वहां पे आप नॉर्थ कोरिया में, और मेरे ख्याल में उनके साथ कोई ये मुआहदा करने वाले हैं कि ठीक है, अगर इधर जंग होती है तो तुम उधर चाइनी की मदद करो, कब्जा करो, इधर जितने अमेरिकी वहां पे अड्डे वाला है उनके ऊपर मिसाइल मारो। अगर एटमी जंग चली, जैसे अमेरिका के सदर ने धमकी दी, उसको आप कहें कि पुतिन ने या रशिया ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी एटमी जंग करेंगे। क्योंकि जब भी रशिया को खतरा होगा कि मेरी सॉवरेनिटी या जो भी इंटेग्रिटी या जो भी इस मुल्क की एग्जिस्टेंस है खतरे में है, तो इसने बहुत पहले बयान दिया कि हम फिर रशिया, पूरी दुनिया चाहे कोई भी है, उसके ऊपर हम एटम बम गिराएंगे, क्योंकि रशिया को हम नुकसान नहीं होने देंगे और चाइनीज सदर के बयान के रशिया को हारने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा जॉइंट एक चीज बन गई है मुबारक साहब, और ये दुनिया के लिए खतरनाक है। अच्छा सर, ये आपने जो बात कही कि वो जो मिसाइल है पहले यूरोप को दिए जाएंगे, इसलिए दिए जाएंगे, ज़ाहिर किसी से पैसे भी तो लेने हैं ना। तो यूक्रेन से पैसे कहाँ से लेने, तो यूरोप को दे के तो पैसे यूरोप से वसूल किए जाएंगे। और ये भी धमकी दी कि मॉस्को को तबाह कर दिया जाएगा। अब ये तो जी, ये आपका सवाल सही है कि पहले यूरोप किसी नहीं दे रहे कि पैसा लेंगे, वो ट्रंप तो मुफ्त नहीं देने वाला। और वो भी आगे मुफ्त नहीं देंगे। इतने कीमती मिसाइल इसको क्यों देंगे? वो अपनी पार्टनर्स की
اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے وہ اتنا پیسہ، جرمنی کی بات ہے، جرمنی خرید رہا ہے یہ سارے میزائل، تو وہ اتنے پاگل نہیں ہے کہ اس کو مفت دیں گے، یہ تو پوری دنیا کو بروائے گا، یہ شخص ایک شخص کے پیچھے۔ نہیں تو سر کیا کرے، وہ روس بھی تو نہیں نا باز آ رہا اب تو جو ہو گیا اب وہ کیا کرے، ملک اس کو دے دے رشیا کو۔ ملک تو نہیں دے رہے لیکن لڑائی ہونے دے، پھر لڑائی ہو رہی ہے نا، وہ پیچھے سے جو بھی، یہ تو اب نہ کہیں کہ یہ اکیلا لڑ رہا ہے، اس کے اثر جو بھی اس کے پاس ہیں وہ نیچرلی، میں پورا یورپ تو نہیں دے رہا مبارک صاحب، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پورے یورپ میں 28 ملک ہیں، یہ کوئی 2-4 ملک ہی ہیں جو اس کو اسلحہ وغیرہ دے رہے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کون سے ملک ہیں، تو باقی تو کوئی بھی نہیں بول رہا۔ تو یہ جو یوکرین والا ہے یہ پہلی جنگ ہار چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی کی جو عورت تھی وہ چانسلر، اس نے بہت پہلے ایک بیان دیا تھا کہ دیکھیں اس یوکرین کو مت نیٹو میں آنے دو، کیونکہ یہ یورپ کی تباہی ہو جائے گی، پھر کیونکہ ہماری گیس بند ہو جائے گی، ابھی جیسے گیس ان کی بند ہے، وہ سارے یہ روٹس بند ہیں رشیا سے، اور لڑائی کی وجہ سے ان کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے مبارک صاحب، یہ بھی ٹوٹل خربوں ڈالر خرچ ہو گئے ہیں، اور یہ تو اپنا علاقہ بھی گوا بیٹھا ہے، ابھی تو وہ کہتے ہیں ہم آدھے یوکرین کے اوپر رشیا چڑھ گئے، تو اس نے بہت پہلے کہا تھا کہ دیکھو یہ پنگے بازی مت لو، اپنا نقصان کراؤ گے، یہ جنگ کوئی یہ جیتے گا نہیں، اتنا ہم جیت پائیں گے، تو بہتر ہے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات رکھو اور مسئلہ حل کراؤ پولیٹیکلی، تو کسی نے اس کی سنی نہیں تھی۔ آج وہی حالات ہے، کسنگر نے بھی آپ کو ہم نے بہت دفعہ دہرا بیٹھے، اس نے بھی بہت پہلے کہا تھا جو چلا گیا باقی بچاؤ، یہ سمجھا نہیں۔ آج بھی مبارک صاحب اگر یورپ اس پاگل شخص کے پیچھے اپنا نقصان کروائیں گے تو میرے خیال میں یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ماسکو کے اوپر حملہ ہوگا جس طرح سائن کر دیے گئے ہیں؟ بالکل نہیں ہوگا مبارک صاحب، ان کے پاس 6000 وہ بتا رہے ہیں نا، صرف یہ دنیا بتا رہی ہے، ان کے پاس 20,000 ایٹم بم ہوں گے۔ آپ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز چھپا کے رکھتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ ماسکو کے اوپر حملہ کر کے ایٹم بمز کروائیں اپنے اوپر سارے۔ اور پیوٹن نے بہت دفعہ دھمکی دی ہے کہ میں جب ایٹم بم گراؤں گا تو ادھر گھاس بھی نہیں اگے گا، صدیوں نہیں اگے گا، میں ان کو دنیا سے ہی مٹا دوں گا۔ تو امریکہ کو بھی دھمکی دے دی ڈائریکٹ، ابھی کوئی بھی امریکی میزائل اگر رشین ساحل کے اوپر آیا تو ہم امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر ایٹمی حملہ کریں گے، تو اس سے بڑی اور زیادہ دھمکی کیا ہو سکتی ہے مبارک صاحب؟ سر یہ بتائیے کہ یہ تو ساری جنگ کی باتیں ہیں ہر طرف سے، اسی طرح کی کل کی پرسوں کی جب سے سائن ہوئے ہیں دنیا پریشان بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امن کی طرف کوئی ایسی چیز نہیں جا رہی کہ کوئی ایسی بات چیت ہو کہ امن کا کوئی پیغام دیا جائے دنیا کو اور بیٹھ کے بات چیت کی جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے مبارک صاحب، دیکھیں نا ابھی یہ جو ٹرمپ نے اتنی دھمکیاں ماری ہیں، تو اس سے بہتر یہ کیوں نہیں گیا رشیا؟ پھر آپ کو پتا ہے اس کے الیکشن کے بعد فوراً کہا تھا سب سے پہلے میں رشیا وزٹ کروں گا، اور ہم لوگ پیوٹن از مائی فرینڈ، آئی ول ڈو ایوری تھنگ ٹو میک پیس ان دا ورلڈ، لائک اس طرح کی باتیں اس نے کی ہوئی ہیں نا، تو یہ تو گیا نہیں وہاں پہ، اگر یہ چلا جاتا تو امن ہو جاتا۔ ابھی بھی چانس ہے، یہ دھمکیاں مارنے کے بجائے، اور دھمکیاں کوئی ایران تو ہے نہیں ہے، وہ تو رشیا ہے، اور رشیا کے پیچھے چائنا کھڑا ہے، وہ بھی اس سے بھی اتنی طاقت کا وہ بھی مالک ہے پیچھے، اور بھی ان کے پپو بھی کھڑا ہے ساتھ چھوٹا، تو یہ ایران بھی کھڑا ہے ان کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں مبارک صاحب پھر امن کے لیے تو نہیں بات ہو رہی نا، یہ تو لڑائی کی ہو رہی ہے، تو لڑائی کے لیے رشیا نے بہت بڑی دھمکی اس نے ماری ہے، اس نے ایٹم بم کا ذکر نہیں کیا ٹرمپ نے، ہم ماسکو کے اوپر حملہ کریں گے میزائلوں سے، سر میزائل تو دے رہا ہے نا، جو دور سے دور تک مار کرتے ہیں میزائل تو دے رہا ہے نا وہ اب، تو انہوں نے تو ایٹم بم کی دھمکی دی ہے، انہوں نے تو ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی ہے رشیا والوں نے، یہ کوئی اس میں شک بھی نہیں ہوگا، یہ کر دے گا، کیونکہ آلریڈی مبارک صاحب دنیا کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے میزائل سارے ایٹمی جو ہے وہ آلریڈی ان ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں، بارڈروں کے اوپر بھی، اور جہاں جہاں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ڈرینوں میں، آپ کو پتا ہے وہ کس طرح کے میزائل چھپائے ہوتے ہیں انہوں نے، تو وہ آلریڈی ان ایکٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں بٹ ایک پیوٹن کا آرڈر ہوگا تو ہم دنیا تباہ کر دیں گے، یہ ان کا بیان ہے کل کا۔ بہت شکریہ ناظرین، حالات یہ ہے کہ دنیا تباہ کر دیں گے، یہاں پہ کئی مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے دوبارہ توجہ دلائی ہے کہ اپنے گھروں میں سامان وغیرہ ڈال لیں، اور حالات کا پتہ نہیں، اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی کسی ملک کے حالات خراب ہوتے، کبھی کسی ملک کے، جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں
ان کا مقصد میسیج کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یورپ والے ایک سامان ڈال لیں، ان کو پتہ ہے ایران اسرائیل جنگ بھی چل رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی میسیج ہوتا ہے، پاکستان انڈیا کے حالات بھی آپ نے دیکھے تھے، یورپ کے دیکھ لے، اور بھی ممالک ہیں، تو کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، تو یہ مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں وہ توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اپنا بندوبست کر کے رکھے، لیکن یہ یورپ میں تو واقعی ایسی خطرناک آج کل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، جس طرح روس نے کہا کہ ہم ایٹمی حملہ کریں گے، یورپ، جی ہاں، انگلینڈ، امریکہ، ان سب پہ ایک ساتھ حملہ کریں گے، اور یہ بیان کل سے جاری ہوا ہے۔ امن کی طرف کوئی حالات نظر نہیں آ رہے، بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، دنیا کو اس میرا خیال مصیبت سے چھٹکارا ملنا چاہیے۔ لوگ اپنے پروگرام نہیں بناتے، پلان نہیں کرتے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل ایک پروگرام کیا تھا اسپین میں جو مسجد کو نقصان پہنچایا گیا، اس پر میں نے لوگوں کو بتایا تھا، اور پھر یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ میں وہاں پہ سیر کے لیے گیا تھا اور مجھے مختلف جگہ دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے جبرالٹر کا بھی ذکر کیا تھا، وہاں طارق بن زیاد کی مسجد بھی دیکھی میں نے، پھر ایک اور سمندر کے اوپر مسجد تھی بڑی عالی شان، وہ بھی دیکھی۔ اسی طرح اسپین میں مجھے پتہ چلا کہ مسجد بشارت جو احمدیہ مسجد ہے، یہ جب مسلمانوں کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد یہ پہلی مسجد تھی جس کی اجازت ملی ہے وہ مسجد وہاں پہ بنائی تھی۔ ایک صاحب کامرس میں انہوں نے لکھا جی یہ جو احمدی ہیں ان کی مسجد نہیں ہوتی، وہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اب جرمنی میں بے شمار مساجد ہیں، یہاں پہ ترکیوں کی بھی ہیں، احمدیوں کی بھی ہیں، اور بھی فرقے کے لوگوں کی ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہے، پوری یورپ میں ہی ہے، پوری دنیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، امریکہ میں بھی ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ہر جگہ پہ مساجد ہے۔ اور آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، فرض کریں یہ جرمنی ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ کوئی ماسک ہے، کسی جرمن سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا جی یہ فلاں مسجد ہے یہاں پہ، اور یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کس کی مسجد ہے۔ جرمن کو یا انگریز کو یا امریکن کو یا آسٹریلیا کوئی بھی بندہ ہے باشندہ ہے وہاں کا، اس کو یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ یہ کس فرقے کی مسجد ہے، ان کو یہ صرف ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ماسک ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ نے انفارمیشن لینی تو گوگل میں بھی آپ چلے جائیں، گوگل میں جا کے آپ وہاں پہ مساجد کے بارے میں انفارمیشن لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو تمام ایسی مساجد کی انفارمیشن مل جائے گی جو اس وقت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ایک صاحب جو ابھی کامرس میں نے بتایا اس طرح لکھ رہے تھے، ان کے کہنے سے کچھ تبدیلی نہیں آ سکتی، کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں جواب دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ آج پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیوں نہیں ہم دنیا کے ساتھ چل سکتے؟ کیونکہ ہماری سوچ چھوٹی، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہم آج تک اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں مسجد نہیں کہہ سکتا، فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں یہودی ہے، فلاں مودی ہے، بس اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ لیکن اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں، وہاں پہ حالات اور ایسے حالات ہے کہ انسانی حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ہمارے ان چیزوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں انسان کے ساتھ۔ لیکن یہ اس کو اعتراض ہے کہ جی احمدی جو ہے وہ مسجد نہیں کہہ سکتا، اس کو یہ فکر نہیں کہ میں سارا دن ملاوٹ کرتا ہوں، اس کو یہ فکر نہیں کہ سارا دن رشوت کا بازار گرم رہتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں کہ ریپ کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو یہ فکر نہیں کہ زنا کی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، مساج ہاؤس کھل گئے ہیں، اس کو یہ فکر نہیں کہ کبھی کوئی کال ہاؤس پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی کال سینٹر پکڑا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سوچ اور پیر میں موج کبھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ دنیا جو کہتی ہے آپ نے اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی کیا ویلیو ہے دنیا کی نظر میں؟ مجھے بتائیے، چلے یورپ کی نظر میں یورپ کو کوئی دلچسپی ہے پاکستانیوں سے؟ جو پاکستان میں رہتے ہیں
وجہ اس کی یہ کہ ہم نے اپنا وہ مقام نہیں بنایا، ہم نے وہ اپنا معیار نہیں بنایا. ہمیں یہی فکر رہتی ہے کہ جو دوسرے ہیں ان کے اوپر ہم نے الزامات کیسے لگانے ہیں، ان کے اوپر ہم نے فتوے کیسے جاری کرنے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا، کبھی اپنے گریبان میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم نے ان اعمال کی وجہ سے یہ دنیا یا پاکستان کا جو نظام ہے اسے کیسے درم برم کیا ہوا ہے، کس طرح ہم جھوٹ سے جھوٹ 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 بولتے بولتے کہاں پہنچ گئے. یہ میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی سوچ جو آپ کی ہے وہ آپ تک کی ہے، اور وہی سوچ ہے جس نے آپ کا اور آپ کے سسٹم کا بیڑا گرک کیا ہے. پاکستان میں بے شمار مساجد، ہر محلے کوچے گلی میں مسجدیں، اور وہاں پہ یہ نہیں کہ میں اہمیہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے خلاف آپ بول رہے ہوتے، مسجد میں بھی جا کے دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی، مسجد میں بھی جا کے ایسے حالات پیدا کیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف بولتے ہیں. پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا کچھ شیعہ تھے، ان کے خلاف کوئی بول رہا تھا. آپ اختلافات ٹھیک ہے آپ کے ہیں، مگر پہلے اختلافات پیدا کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سا تیر مارا ہے جی اسلام کے لیے، ذرا یہ تو بتائیے نا. صرف یہی لکھنے میں آپ نے بس یہ جی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ میں آج تک جرمنی میں ہوں، مختلف جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے. مجھے یاد ہے میں آخن سے گزر رہا تھا، پتہ چلا یہاں بھی ایک احمدیہ مسجد بنی ہوئی ہے. میں بارڈر کراس کیا ایک دفعہ، اور وہاں جب میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک ماسک ہے، مسجد ہے، اس نے بتایا یہ نزدیک ہی ہے ادھر سے موٹر وے سے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو جہالت ہے اسے ہم ختم نہیں کر پا رہے. اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ کو سیاسی دیکھ لے، دوسرے دیکھ لے، کسی جگہ پہ بھی آپ کو اسلام نظر نہیں آتا. مگر یہاں پہ اسلام جو ہے وہ ایسے نظر آئے گا کہ فلاں جا کے مسجد کو تالا لگانا ہے، فلاں مسجد پہ حملہ کرنا، فلاں مسجد کے لیے نقصان پہنچانا. وہ بھی تمہاری سوچ سے کوئی دنیا کو فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں کہ آپ کسی کو کیا کہہ رہے. پاکستان میں آپ کسی کے لیے آرڈیننس بنا سکتے ہیں، قوانین بنا سکتے ہیں، سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے باہر جو دنیا ہے وہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا. جہاں آپ کا چلتا ہے آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ فتنہ اور فساد پھیلانے. یہاں جرمنی میں ایسے واقعات ہوئے کہ علماء کو انہوں نے جب پتہ چلا کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو انہوں نے انہیں کہا جی آپ اپنے ملک میں چلے گئے. وقت دیا گیا. یہاں پہ ایسی مساجد بند کی گئی جہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ لوگ اپنی ملک کی سلامتی کے لیے دیکھتے ہیں. اگر آپ پرامن ہے، پرسکون ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، مسجد کو مسجد کے حساب سے آپ وہاں پہ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیں جو پرامن لوگ ہیں یہاں پہ یورپ میں، ان کے لیے تمام راستے یہ کھول دیتے ہیں، ان کے پروگراموں میں آتے ہیں، وہاں آ کے خوشی کا اظہار کرتے کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن ہمارا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک کاروبار بنا چکے ہیں، اسلام کی ہم تجارت شروع کر چکے ہیں. لوگوں کو صرف ہم نے نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا. لوگوں کے دلوں میں صرف نفرت ڈالنے کے لیے ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور لوگوں کا بھی پیسہ، لوگوں پہ پیسہ لگا کے ان کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. برباد کر دیا اسی چیز نے ہمارے. آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں بھی مسجد کو مسجد ہی کہا جائے گا. بنگلہ دیش چلے جائیں وہاں بھی ایسے ہی. افریقہ میں چلے جائیں ویسے ایسے ہی. ایک پاکستانی صرف سب سے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ملک بن چکا ہے جو اپنی سوچ دوسروں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، جو اپنی سوچ
جس سے وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا سکے, خود تو انہوں نے سوچ کے ذریعے اپنا بیڑا غرق کر لیا, تباہ برباد کر لیا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کامنٹس لکھنے سے پتہ نہیں کون سا یہاں پہ تبدیلی آ جائے گی. تو ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں. جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے ان کے خلاف ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو ایسے کامنٹس جو لوگ لکھتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں, ہم ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں, وہ پڑھتا بھی نہیں آپ کے کامنٹس. تو یہ اپنی سوچ اپنے تک رکھیں سارے, اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ آپ نے دنیا میں کیا کھویا اور کیا پایا, کس طرح کی آپ زندگی گزار, کس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملتا, عدل نہیں ملتا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی ہے, اپنے لوگوں کی سوچ تبدیل کی ہے, معاشرے کی سوچ تبدیل کی. تو یہی وجہ ہے کہ اسی معاشرے میں آنے کے لیے ہر پاکستانی تیار ہے تاکہ میرے بچے بھی وہاں پڑھ جائیں, میں خود بھی وہاں چلے جاؤں, میرا علاج بھی وہاں پہ ہو جائے. آپ نے یہی دیا, بس فلاں مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا, فلاں جو ہے وہ کافر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہیں دی. اسلام کو, نہ انسانیت کو, نہ اخلاقیات کو, کسی چیز کا سبق آپ نے نہیں دیا. تو میں نے کہا واضح کر دوں کہ گوگل میں جا کے ذرا دیکھیں, وہاں پہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی. تو دنیا آج سائنس کے ذریعے چل رہی ہے, گوگل کے ذریعے چل رہی ہے, آپ کی سوچ کے ذریعے نہیں چل رہی. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین جرمنی چلیں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے عرفان احمد خان صاحب. جرمنی میں نے کچھ میرا خیال قوانین ہیں جو بتائے جائیں گے, تبدیلی آ رہی ہے. برگا گلٹ جو بینیفٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں خان صاحب یہ کم کرنے لگے ہیں برگا گلٹ. نظر تو یہی آ رہا ہے, جو جرمن چانسلر نے انٹرویو دیا ہے اے آر ڈی کو اتوار کے دن, تو اس میں انہوں نے اس کا اندیہ دیا ہے کہ بھئی ہم کیونکہ بجٹ کا خسارہ بہت زیادہ ہے اس وقت, اور 6 بلین جو ہے وہ فوجی اخراجات کے اوپر بھی خرچ کرنے پڑ رہے ہیں گورنمنٹ کو فوری طور پہ, اور انکم ہے نہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر کہ اس حد سے زیادہ, ایک حد سے زیادہ یہ قرضہ نہیں لے سکتے. تو پھر ظاہر ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اسی میں سے کچھ مداحت میں سے پیسے جو ہیں وہ کم کرنے کا ان کا ارادہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھئی کمپنیاں جو ہے وہ انشورنس میں جا رہی ہیں, لیبر نہیں مل رہی, لوگ کام کرنے والے کم ہیں, اسمال کمپنی جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کا جو ایک تو بوجھ بڑھ رہا ہے, دوسرا ٹیکس کم آ رہا ہے. جو کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی نقصان میں گئی بھی ہوتی ہیں, وہ نقصان بھی حکومت کو پورا کرنا پڑتا ہے, اور جو ان کی طرف سے ٹیکس آیا کرتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے حکومت کسی ایک کشمکش کیفیت کا شکار ہے کہ نہ نئی لیبر مل رہی ہے ان کو, ان لوگوں کو, کمپنیاں جو وہ بند ہو رہی ہیں, اور اوپر سے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جنرل چانسلر نے جو اے آر ڈی کو انٹرویو دیا اس میں بتایا کہ بھئی ہم نے جو لیبر منسٹر ہے بیربل بیس ایسویڈیکی ہیں, ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کریں, اور جو موسم گرما کی تعطیلات کے بعد وہ ڈرافٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, اور جس کے اندر جو سوشل مدد ہے اس میں کمی کی جائے گی, اور اسی طرح جو بے روزگاری الاؤنس ہے آربائٹ لوسن گلڈ جسے کہتے ہیں ہم, وہ بھی جو ہے اس میں بھی کمی کر دی جائے گی. اسی طرح جو لوگ پینشنز کے اوپر چلے جاتے ہیں ان کی پینشن میں اگر کم ہو تو کچھ نہ کچھ برگر گلڈ میں سے مدد کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, وہ جو ہے وہ بھی کم کرنے کا حکومت کا ارادہ ہے. تو بقول چانسلر کے وہ 1 سے 2 ملین یورو جو ہے, بلین یورو جو ہے وہ اس رقم سے بچانا چاہتے ہیں. تو جب یہ چھٹیاں بھی شروع ہو چکی ہیں 2-2.5 مہینے کی بات ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ جو ہے اسمبلی میں آ جائے گا, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, آیا اسمبلی پاس کرتی ہے یہ نہیں کرتی. پر اکثریت ان لوگوں کی ہے تو یہ پاس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عوام کی طرف سے ایک کافی اس بارے میں, عوام سے مراد
اسٹریٹ مین نہیں بلکہ جو باثر حلقے ہوتے ہیں ان کی طرف سے کافی اس پہ رد عمل شو کیا گیا ہے جرمن چانسلر کے انٹرویو پہ کل، اور سب نے یہی کہا ہے کہ بھئی یہ لوگ وہ ہیں جن کی پہلے ہی ایک تو آمدنی کم ہے، اور دوسرے جرمنی کے اندر جو بڑے شہر ہیں، برلن ہے، فرینکفرٹ ہے، میونخ ہے، ہیمبرگ ہے، ان میں کرائے جو ہیں وہ اس تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اور مکانات کے کرائے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنی جو بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ بھی لوگوں کو چلانا بعض جگہ مشکل ہو گیا ہے، اور جو سوسائٹی کا وہ حصہ جو پہلے ہی اقتصادی دباؤ کا شکار ہے، اس کے لیے آپ برگر گریڈ کم کر کے ان کو مزید اس میں ڈال دیں گے، جبکہ یہ کہ بھئی نیٹو کے اندر آپ نے اپنا شیئر جو بڑھا دیا ہے، اور جو مارک روٹے جو سیکرٹری جنرل ہے اس نے یہ کہا کہ بھئی جو زیادہ خرچ اب اسلحہ جو ہے وہ سارا امریکہ سے جائے گا، لیکن یورپی یونین جو ہے وہ اس کا ادا کرے گی، تو یورپی یونین میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ جرمنی اور فرانس کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں جرمن حکومت پیسے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے عوام کی جو ہے ان کی جیبیں جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہیں۔ اس کے جواب میں جرمن چانسلر نے یہ کہا کہ بھئی ہم جو یوکرائن پر خرچ کر رہے ہیں وہ ہم اپنی سیفٹی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جو خطرات ہمیں پیدا ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ آگے پیدا ہونے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنی حفاظت کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی روس کو پریشر میں لایا جائے تاکہ وہ مذاکرات کی میز کے اوپر آئے اور یوکرائن کا کوئی حل جو ہے وہ نکالا جائے، تو اس لیے ہم پیٹرائٹ کی جو سسٹم ہے اس کے دونوں کی سسٹمز کی ادائیگی جو ہے وہ یہ جرمنی کرے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جو مطلب ایک برگر گریڈ جس کا آپ نے سوال کیا تھا اس کی کمی کا امکان جو ہے وہ امکان کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سپتمبر سے شاید کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہو جائے گا، یہ تو امکان ہے کہ یہ فیصلہ شاید اگلے سال یکم جنوری سے نافذ العمل ہو، لیکن بہرحال ایک برگر ورلڈ کم ہونے کی یا ڈوز گریڈ کم ہونے کی مطلب وقت جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے۔ خاصا کل یہ بھی بات سننے میں آئی کہ وہ کہتے ہیں جی یہ برگا گلٹ بھی لیتے ہیں اور شوار سار بائٹ بھی کرتے ہیں، بلیک کام کرتے ہیں، تو بلیک کام کو تو روکنا بڑا مشکل کام ہے یہاں پہ۔ دیکھیں یہ مطلب یہ خالی جرمنی میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں یہ کام ہوتا ہے، باقی یورپ کے ملکوں میں بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ لوگ برگر گریڈ بھی لیتے ہیں لیکن اور ساتھ ایلیگل کام بھی کرتے ہیں۔ یہ تعداد مطلب ایک محدود پرسنٹیج ہوتی ہے جو اس کام کو اس طرف راغب ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ جو لوگ سوسائٹی کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں وہ ان چیزوں سے اجتناب برتتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک پرسنٹیج موجود ہے، اور یہ زیادہ تر پرسنٹیج جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے۔ اچھا خاصا غیر ملکیوں کی بات آپ نے کی تو یہ بھی کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے کہ جو جرمن نیشنل ہیں ان کو برقع گرد دیے جائیں، دوسروں کے لیے کچھ اور سسٹم کرنے کا پروگرام بن رہا ہو؟ نہیں، دیکھیں جرمنی کے اندر اس قسم کی حرکت نہیں ہوتی، آپ جرمنی کے اندر ہر جو بینیفٹ دیا جاتا ہے وہ برابر دیا جاتا ہے، جو غیر ملکی کے لیے بینیفٹ ہے وہی جرمن کو بھی اتنا ہی ملتا ہے، جو بعض سہولتیں بوڑھوں کو دی جاتی ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کیا جرمن بوڑھے کو دی جائے گی اور دوسرے غیر ملکی بوڑھے کو نہیں دی جائے گی، جو بھی بینیفٹ وغیرہ دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وہ پھر سب شہریوں کے لیے ہوتا ہے۔ خاصا گھروں کی بات آپ نے کی، گھروں کی تو کمی یہاں پہ ہے کیونکہ یورپ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ تو پوری نہیں ہو رہی، تو جیسے جیسے مہنگائی ہوگی گھروں کے کرائے بھی تو زیادہ ہوں گے نا؟ دیکھیں ایک ٹرینڈ ہے اس وقت کی یورپ کے اندر، یہاں پہ اب ایسٹ جرمنی کے اندر بعض شہر ایسے ہیں جو بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کرایہ نہ دیں لیکن یہاں آ کے آباد ہوں، شہر تو آباد ہوں، اس لیے کہ نقل مکانی اس طرف ہوئی ہے جدھر لوگوں کو کام ملے، جدھر فیکٹریز ہیں ادھر لوگ موو کر گئے ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے ایسٹ جرمنی کی وہ تو اپنے علاقوں میں نہیں رہ رہی، ویسٹ سائڈ پہ آ گئی ہے، اس لیے وہاں یہ اسکیم نکالی گئی کہ لوگ گھروں کم از کم شہر آباد تو رہیں کہ وہاں لوگوں کو کرایہ نہیں گورنمنٹ لے گی تو آ کے یہاں پہ رہیں لوگ، لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی ایسی کامیابی نہیں ہوئی ایسی جو ہے، تو اس لیے ادھر کے شہروں کے اوپر آبادی کا دباؤ بڑا ہے،
اس لیے یہاں کرائے زیادہ ہے. اب ہر جو اسکیم شروع ہو رہی ہے اس کے اندر 30% مکان جو ہے وہ آپ کو سوشل جو ون فیملیز کو کہتے ہیں ان کے بنوانے پڑتے ہیں, جو ون فام کی معرفت لوگوں کو, غریب لوگوں کو, کم آمدنی والے لوگوں کو دیے جاتے ہیں. اب 30% ایک بڑی اچھی بڑی تعداد ہے. ہر جو اسکیم لاتی ہے اس میں اس علاقے کے اندر 30% ایسے مکانات دیے جاتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے مطلب انشیٹ تو ہے, اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کی طرف سے توجہ نہیں دے رہی, لیکن ظاہر بات ہے کہ بھئی اب سب کچھ جو ہے وہ غریب آدمی کو نہیں بنایا جاتا. جو نظام کو چلانے کے لیے جو بھی مکانات وغیرہ کمپنیاں تعمیر کرتی ہیں ان کو 30% کا پابند کر دینا میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے. خان صاحب یہ بھی میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ بڑی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں اور ہمارے غیر ملکی پاکستانی میرا رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ. وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بڑی جلدی کام مل رہا ہے. ابھی ٹرمینل 3 پہ بھی سنا ہے کہ 33,000 لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو کام تو بہت ہے خان صاحب یہاں پہ. اب اگر کسی نے کرنا ہو, کیا خیال ہے؟ جرمنی میں جو لیبر کام ہے وہ کافی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں جتنی بھی لیبر کی جابس ہیں وہ ہر جگہ لکھ کے لگایا ہوا. اب تو پہلے یہ رواج نہیں تھا, لیکن اب تو ہر جگہ بورڈ لگے نظر آ جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ورکرس کی ضرورت ہے. جو ٹرانسپورٹ کے ٹرک وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یا یہ کوریئر ڈیز جتنی بھی ہے ان کے ٹرکوں کو پیچھے لکھا ہوا نمبر دیے ہوئے ہیں کہ بھئی اس نمبر پہ ہم سے رابطہ قائم کریں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ورکرس کی ضرورت ہے. اور ایئرپورٹس تمام جرمنی کے جو ہے سب کے اوپر اس کی ضرورت ہے. آپ کسی کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں, لسٹ پوری کی پوری مطلب موجود ہے اس کے اندر ان کو لوگ چاہیے. اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جرمنی کے اندر کام نہیں ہے, کام تو ہے لیکن آپ کو کرنے والے چاہیے. ابھی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بتایا کہ مئی 2025 کے اندر 163 پروفیشن ایسے ہیں جن میں لوگوں کی کمی کا سامنا رہا ہے, جہاں ان کو لوگ چاہیے. 2024 میں 4,87,000 لوگ جو تھے ان کو مطلب کمی کا سامنا تھا حکومت کو لوگوں کی. یہ جرمن اکنامک ریویو کی رپورٹ ہے اور وہ کہتے ہیں 2028 تک 7,68,000 لوگ جو ہے وہ جرمنی کو چاہیے. ماہرین جس میں ٹیکنیکل ماہرین کے علاوہ ہیلتھ کیئر, آئی ٹی, تعلیم, سوشل سروسز, تمام سیکٹرز کے اندر لوگوں کی کمی کا جو ہے وہ سامنے, جس کی وجہ سے چھوٹی کمپنیاں جو بند ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں لوگ ریٹائر زیادہ ہو رہے ہیں اور مارکیٹ میں جو کام کی اتنا موجود ہے اتنے لوگ مارکیٹ میں کام کے لیے آ نہیں رہے. اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سیریسلی متفقہ ہے, نہیں تو وہ کہتے ہیں جرمنی کا سسٹم جو ہے وہ ایک تعطل کا شکار ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ انویسٹمنٹ سے وہ جو بینکرپسی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اپریل میں 2,125 بزنس جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں, جبکہ گزشتہ سال کی نسبت 11.5% جو ہے وہ کہتے ہیں زیادہ ہے. اور جون کے اندر 10,000 میں سے ہر چھٹا بزنس مین جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے حکومت کو تو اپریل میں 2024 میں 2.5 بلین جو ہے وہ کی مطلب انکم حکومت کی کم ہوئی اسمال بزنس مین سے. اور اپریل 2025 میں 11.5 بلین یورو جو ہے وہ اس کی آمدنی جو ہے حکومت کی کم ہو گئی اسمال کمپنیز کے بند ہونے کی وجہ سے. تو یہ بہرحال حکومت کے لیے کام موجود ہے, بندے اگر کام کرنے پہ راضی ہوں, تیار ہوں تو کام بہرحال موجود ہے. جرمنی میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا بہرحال حکومت ان پر کام کر رہی ہے اور کوئی نہ کوئی حل نکالے گی. ممکن ہے, امکان ہے کہ جو باہر سے ورکرز لینے کی اسکیمیں انہوں نے شروع کی تھی ان میں جن کو کامیابی نہیں, اسے ہو سکتا ہے مزید رعایت دے دیں اور یا اس سسٹم کے اندر جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کو دور کریں تاکہ لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آ سکیں. ہاں سر, تھوڑا سا مختصر سا بتائیے. روس نے تو دھمکی دے دی یورپ کو اور امریکہ کو کہ اگر ماسکو پہ حملہ ہوا تو ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ماسکو پہ امکانی مطلب وہ ہے باتیں ہوتی ہیں جو جنگ کی صورت کے اندر جب جنگ پتہ نہیں ہوتا کس ڈائریکشن میں آگے بڑھ جائے. یہ بہرحال ایک قسم کے بیانات ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دھمکانے والے. ماسکو پر
میں نہیں سمجھتا یا ایسے حالات نہیں ہے کہ ماسکو کے اوپر جا کر حملہ کر دیا جائے. ہاں اگر برلن پہ یا لندن پہ اگر حملہ ہو رہا ہو اس کے جواب میں تو یقیناً ایسا اقدام یہ اٹھا دیں گے, لیکن یوکرائن کے لیے جنگ کے لیے کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لے گا کہ اس کی خاطر جو ہے وہ ماسکو کے اوپر بمباری کر دی جائے یا ماسکو کے اوپر جو ہے وہ ایٹمی جنگ جو ہے شروع کر دی جائے وجہ سے. چلیں بہت تو شکریہ. یہ ابھی جی بہت شکریہ خاص. ناظرین یہ تھے جناب جرمنی کے حالات, کیونکہ جرمنی میں ہمارے بڑی تعداد میں لوگ پروگرام دیکھتے ہیں, اس لیے اسپیشل طور پر جرمنی کے لیے ہم نے پروگرام رکھے ہوتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں. ناظرین پاکستان چلیں گے, سب دیکھنے والوں کو محبت برا سلام. ہمارے بیورو چیف ہے پاکستان میں. سر بڑی بارش کی اطلاع مل رہی, کیا حالات چل رہے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل, پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ تقریباً جو اطلاعات موصول ہوئی ہے 36 سے 40 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں اور 7 سے 8 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. تو سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ یہ راول پنڈی اور اس کے علاوہ لاہور, اکاڑا, مظفر گڑھ اور ان کے اطراف میں ہوئی ہیں. تو یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں. تو کافی حد تک جو ہے وہ موٹر ویز کے اوپر بھی بارش اور پھسلن کی وجہ سے جو ایک مسافر بس ہے وہ بھی الٹ گئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے 2-3 چھتیں گری تھی وہاں پہ اکاڑا کے قریب, اس کے نیچے بھی آ کے 3 سے 4 افراد اور ایک بچہ اور ایک خاتون جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی. اس کے علاوہ مظفر گڑھ سے بھی رپورٹس ملی ہے کہ وہاں پر بھی دیوار گرنے کے واقعات کے اندر 2 افراد شدید زخمی ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے. اسی طرح ہیڈ سلیمان کی جو ہے وہاں پر آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا, جس کی رد میں آ کے 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے, جن کی عمر 15 سال سے لے کر 18 سال کے درمیان ہے. تو اسی طرح مزید جو 2 اور علاقے ہیں پنجاب کے پاک پتھر ہے, وہاں پر بھی عارف والا میں گھر کی چھت گرنے سے بارش کی وجہ سے 2 افراد زخمی ہیں. آگے راجن پور کا علاقہ ہے, وہاں پر بھی بارش کے باعث جو ہے وہ ایک گاڑی جا رہی تھی جو کہ سلپ ہو کے نیچے جو ہے وہ کھلی جگہ تھی وہاں پہ جا ٹکرائی ہے, جس کی وجہ سے 4 سے 6 افراد جو تھے وہ شدید زخمی ہیں, جن کو فوری طور پہ جو ریسکیو کر کے تو بھیج دیا گیا. اسی طرح ساہیوال پہ بھی جو ہے وہاں پر بھی بارش کے باعث جو ہے وہ ایک لکڑی کا بڑا درخت تھا اور ایک لکڑی کی ایک چھت سے بنی ہوئی تھی, وہاں پہ شیلٹر تھا, ایک درخت گرا اور ایک لکڑی کا شیلٹر تھا بنا ہوا تھا, وہ گرا جس کے نیچے آ کے 5 افراد جو شدید زخمی ہیں, جس میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. سر یہ بتائیے کہ پانی ابھی بھی کھڑا ہے وہاں پہ یا کوئی سسٹم بن گیا ہے نکاسی کا؟ جی جو لاہور کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر تو پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے, اور واسا کی اور جو کارپوریشن ہے اور جو اسپیشل ٹاسک فورس کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس کی نگرانی کر رہی ہے. پمپس بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن جو پوش علاقے ہیں وہاں پر 2 سے 3 گھنٹے میں پانی نکل گیا ہے, لیکن جو باقی دوسرے علاقے ہیں وہاں پر ابھی تک جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر جو پانی کھڑا ہوا ہے, اور انتظامیہ اور جو لوکل جو وہاں پر جو واسا کے اہلکار ہیں ان کے مطابق اس کو نکلنے میں کم از کم ابھی مزید سے 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں, کیونکہ اوپر سے جیسے ہی وقفہ ہوتا ہے بارش کے اندر تو اس کو پانی کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن پھر وقفے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ بارش شروع ہو جاتی ہے, اس لیے پھر ان کو کام روکنا پڑتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت تک بارش مسلسل جو ہے وہ ہوتی رہے گی یا وقفے سے ہوتی رہے گی تو یہ کام کرنے میں مشکلات پیش آتی رہیں گی. اگر بارش ہٹ جائے 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ مل جائے تو پھر ہم جو ہے اس پانی کو نکال کے جو ہے وہ راستے کو کلیئر کر سکتے ہیں. بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ جی جو لاہور کے متعدد علاقے ہیں جیسے کہ یہ فیروز پور روڈ ہے, اور اس کے علاوہ جو آگے ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے, اس کے علاوہ گارڈن ٹاؤن ہے, اور اس کے علاوہ شادرہ اور اچنا ٹاؤن, اور اس کے لاہور کے مضافات جو علاقے ہیں, اور ملتان روڈ پہ وہاں پر جو ہے بارش جیسے ہی تیز موسلادھار شروع ہوئی تو وہاں پر 3 سے 4 جو فیڈرز تھے وہ ٹرپ کر کے تھے, جس کی وجہ سے لائٹ جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. تو جو مین علاقے ہیں اس میں تو 3 گھنٹے کے بعد 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد لائٹ آ گئی تھی, لیکن ابھی بھی کچھ علاقے ایسے رپورٹلی ہمیں اطلاعات مل رہی ہے جہاں پر جو لائٹ ہے وہ صبح 11 بجے کی گئی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک شام کے 5 بجنے والے ہیں اور لائٹ ابھی تک نہیں آئے. تو نیشنل ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی بارش بند ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے جو فیڈر اسٹرپ کیے تھے ان کو ریپیئر کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہماری جاری ہے. تو ہمارے مطابق جو ہے ابھی سے 2 سے 3 گھنٹے کے اندر لائٹ جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی. سر یہ ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ جو بریانی والا کیس تھا ایک احمدی کا, اس میں کیا اپڈیٹ ہے, ضمانت نہیں ہو سکی؟
جی بالکل، جو آپ کو بتایا تھا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا جو علاقہ ہے گجرانوالہ کے اندر، وہاں پر جو ہے ایک صاحب جو تھے وہ منور احمد صاحب، انہوں نے 10 محرم کو جو ہے وہ ایک بریانی کی دیگ پکا کے تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں پر ان کے خلاف 298 سی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ان کو آج جو ہے وہ گجرانوالہ میں اسپیشل مجسٹریٹ ہے سدرا گل، ان کی عدالت میں جو ہے پیش کیا گیا تھا اور ان کی ضمانت کی درخواست دی گئی تھی۔ تو جو جج صاحبہ ہے انہوں نے جو ہے ان کی ضمانت کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ بڑا اہم ہے، سینسیٹیو ہے، اس کیس میں فی الحال جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ نہیں تو اب کیا ہوگا؟ جی اب یہ ہوگا کہ اب ان کو ڈسٹرکٹ سیشن جج گجرانوالہ جو ہے ان کی عدالت میں یہ کیس دوبارہ اپلیکیشن جو ہے بیل کی دائر کی جائے گی، کیونکہ پہلے ہی آپشن جو ہوتی ہے سول مجسٹریٹ یا جو پہلے مجسٹریٹ درجہ اول ہوتے ہیں ان کے پاس اپلائی کرتے ہیں بیل کو۔ اب یہ یہاں پر بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اب ڈسٹرکٹ سیشن جج گجرانوالہ کی عدالت میں جو دوبارہ بیل پیش کی جائے گی، تو پھر اب ان سے یہ بات کی جائے گی کہ یہ معاملہ ہے 298 سی کا، تو بیل دی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے اس کیس میں ضمانت دیتے ہیں، تو اگر انہوں نے بھی اس کیس کی ضمانت کو مسترد کر دیا تو پھر یہ جو ہے کیس لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، تو پھر ان کو بیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے بیل دائر کرنی پڑے گی، اور پھر وہاں پر پروسیڈنگ کے بعد ان کی ضمانت ممکن ہو سکے گی۔ سر یہ بتائیے اتنا خطرناک کیس ہے کہ ہائی کورٹ تک جانا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ جو دفعات لگی ہوئی ہیں پاکستان میں، آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایف ڈی اے کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور آئے دن ان کے اوپر جو 298 سی کے جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں، توہین رسالت کے، توہین مذہب کے۔ تو یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ حالانکہ چاول اگر تقسیم کیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ چاول تقسیم کرنا کوئی اس میں کو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سامان تو پیدا نہ کرے کہ وہاں پہ کوئی زہریلی چیز ہو یا جس کے کھانے سے کسی کو نقصان پہنچا ہو یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ تو اگر کسی شخص نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یا ان کی وجہ سے جو چاول تقسیم کرنے کے لوگ بھی اکثر تقسیم کرتے ہیں، تو اگر کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا، لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ کے ساتھ رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ جو ہے احمدی افراد ہیں اور ان کی کمیونٹی کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ جو ہے 298 جو ہے یہ لگائی گئی ہے۔ اور اس لیے بدقسمتی کے ساتھ جب کسی بھی کیس کے اندر 298 جو ہے دفعہ لگ جاتی ہے تو جج صاحبان جو ہے وہ اس پریشر کی وجہ سے بیل نہیں دیتے کہ ہم بھی بال بچے دار آدمی ہیں، ہم نے بھی پاکستان میں رہنا ہے، تو وہ ملا ازم کے پریشر کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے بیل نہیں دیتے۔ تو اس لیے پھر جو ہے زیادہ تر افراد جو ہے وہ پھر ہائی کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بعض اوقات ہائی کورٹ بھی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو پھر ان کو سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے پھر ان کے ساتھ یہ جو مشکلات ہیں وہ کافی دیر تک چلتی رہتی ہیں۔ ہائی کورٹ اپیل کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا ابھی اور ہائی کورٹ تک جانے میں؟ جی ابھی اب کچھ ٹائم لگے گا، کیونکہ اب ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ دوبارہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کے اندر اپیل دائر کرنی پڑے گی۔ ایک ہفتہ 10-15 دن کے بعد یہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج گجرانوالہ جو ہے ڈسٹرکٹ ہے ان کو یہ وہاں پر بیل دائر کریں گے، اور اگر وہاں سے ان کو بیل مل جاتی ہے تو پھر تو وہ ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے۔ اگر ان کو وہاں پر بیل اسی طرح ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو پھر تقریباً کو ایک مہینے کو 1.5 مہینے کا ٹائم بیچ میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بیل کو اپلائی کریں گے، تو یہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اور بھی کیسز ہوتی ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا یا 298 کا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو جج صاحبان جو ہے وہ اس کیس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، نہ اس کیس کو سنتے ہیں، وہ زیادہ تر دوسرے کیسز کی طرف توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کیس میں ذرا سی بھی کوئی کوتاہی کی یا آپ نے اگر جو اگلے بندے کو ضمانت دے دی تو یہ جتنے بھی ملا ازم کے لوگ ہیں، یہ جو مدعی ہے، یہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر ہمارے خلاف نعرے بازی کرنی شروع کر دیں گے۔ تو ہائی کورٹ میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، زیادہ تر افراد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اس لیے زیادہ تر جج صاحبان جو ہے وہ اس لیے کیس کو نہیں سنتے کہ ہمارے اوپر پریشر آئے گا، تو اس لیے جو دوسری مدعی پارٹی ہوتی ہے اس کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پاکستان کی خبر؟ جی اس کے علاوہ تو جو آپ کو وہ ایک مین جو خبر ہے کہ فیڈرل جو پوسٹ بنائی گئی ہے جو فرنٹیئر کانسٹیبل تھی، اس کے مطابق جو صدر پاکستان نے جو اس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد اس کو فیڈرل فورس کا نام دیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آرم فورسز کے اندر خاصی جو ہے وہ ایک بحث پائی جا رہی ہے، اور ان کے اندر جو آرم فورسز ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریشانی کا ایک
माहौल बन गया है कि उनके मुताबिक जो ये फोर्स है इनको इतनी ज्यादा जो है वो मराद देकर और यहाँ पर आकर फेडरल फोर्स का दर्जा दिया गया है। तो हम जहाँ पंजाब पुलिस के लोग हैं या जो इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं, हम दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू किया जाए। लेकिन ये जो फेडरल फोर्स है जिसको स्पेसिफिक इस्लामाबाद के लिए, सुबह पंजाब के लिए या खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो फेडरल फोर्स का दर्जा देकर लेके आया गया, तो क्या हमें भी उतनी मराद मिलेगी जितनी इस फोर्स को मिल जाएगी? तो इस वजह से पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट के जो अदारे हैं उनके अंदर भी इस किस्म की थोड़ी सी तशवीश पाई जा रही है कि क्या हमारे अंदर भी अपग्रेडेशन होगी या हमें भी कुछ तरक्की की तरफ भेजा जाएगा, या सिर्फ हम आमतौर पर जो रूटीन के काम करने के लिए रखे गए हैं सिर्फ वही काम करते रहेंगे। तो जरदारी साहब की भी इतला है कि उन्हें तब्दील किया जा रहा है, क्या चल रहा है वहां पे? जी, कुछ हलकों की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो है ये बात की गई है कि जी जो है जरदारी साहब को तब्दील करके तो दूसरा मौका दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो सरकारी राय है उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। लेकिन जो सियासी तौर पे जो हलके हैं उनके अंदर ये बात जरूर पाई जा रही है कि शायद कहीं जरदारी साहब जो है वो इस काम के लिए सूट नहीं कर रहे, इस पोस्ट के लिए सूट नहीं कर रहे, तो जल्द है कि उनको इस पोस्ट से तब्दील कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान की सूरत हाल बता रहे थे। बिरयानी तकसीम करनी महंगी पड़ गई। अब एक बंदा वहाँ पे जेल में चला जाए और उसके बाद पूरी फैमिली जिस तरह कचहरी, वकील, अदालत, बड़ी ख्वारी है वहाँ पे। और जो जज खतून है वो कोई इंसाफ पे फैसले नहीं कर रही, वो सिर्फ इस वजह से फैसले होते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है उलमा का और डर और खौफ ज़्यादा है। जज जितने ही बैठे हुए हैं, अदल का तो वहाँ पे नामो निशान नहीं है। लेकिन ये है कि इससे कोई ना कोई नसीहत आपको भी हासिल करनी चाहिए जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि सबक तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है किसी ना किसी जगह से। अगर तजर्बा कहते हैं कामयाब रहा तो कामयाब, अगर ना रहा तो चलो कोई और ही फ़ायदा उठा लेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि खुद ही हर तजर्बा करें, अगर किसी ने किया हो तो उससे फ़ायदा उठा लें। जो बात मैं समझाना चाह रहा था मेरे ख्याल आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को दोबारा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।